अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सैड भी मौज़ूफ़ फ़ख्र में कुछ आमदनी। बलूचिस्तान में हंगामी हालत यानी एमरजेंसी के निफाज का हतमी फैसला हो गया है और इस ज़िम्न में ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल कराची में ज़ेर इलाज सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी एतमाद में ले लिया गया है और मुमकिना तौर पर बलूचिस्तान में एमरजेंसी के निफाज पर सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ज़ेर इलाज होते हुए करेंगे। और इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान में सख्त तरीन इक़दामात के लिए लाहौर और रावलपिंडी में अहम तरीन इजलास हुए हैं, जिसके बाद मुमकिना तौर पर काबीना के आइंदा इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रिपोर्ट और सिफारिशात की रोशनी में एमरजेंसी की समरी को मंजूर करके सदर के पास रेफर कर दिया जाएगा और सदर साहब इस समरी के बाद जनाब सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत करते हुए बलूचिस्तान में हंगामी हालत नाफज कर देंगे। इस सूरत हाल में ये सवाल मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि आखिरकार रियासत बलूचिस्तान के हवाले से सख्त तरीन इक़दामात लेने पर मजबूर क्यों हुई। और ये सवाल भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि माजी में किए गए फौजी ऑपरेशंस के बावजूद अभी तक बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो काबू में क्यों नहीं आ सके। और ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में कि जनाब ये जो इस वक्त बलूचिस्तान में BNP मंजर आम पर आ चुकी है और BNP के सरदार अख्तर मैंगल साहब इस वक्त तमाम तर अपने पॉलिटिकल मौक़िफ़ के वो BLA की मज़म्मत करने के लिए तैयार नहीं है। तो अख्तर मैंगल साहब बलूचिस्तान में मुबैना गैर मुल्की मुदाखलत के हवाले से कौन सा मौक़िफ़ रखते हैं, इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे इस वक्त ये जो एक नई लहर आई है दहशतगर्दी की, इसके हवाले से, क्योंकि आज दो खबरें इस हवाले से सामने आई हैं। एक खबर आई है सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान के पाक अफ़गान बॉर्डर के हवाले से, जहां पर खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है, जबकि फायरिंग के तबादले में 8 खारजी दहशतगर्द हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। इस हवाले से पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है और ISPR का ये कहना है कि खारिज की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है और इस दौरान 8 खारजी दहशतगर्द हलाक जबकि 4 जख्मी हो गए। ISPR का ये भी कहना है कि पाकिस्तान मुसलसल अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कहता रहा है और तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगी। और उनका यह भी कहना है कि पाकिस्तानी फौज ये मुतालबा करती है कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोका जाए। दूसरा वाकया आज का है जहां पर DI खान में यानी डेरा इस्माइल खान में खुफिया इतला पर एक ऑपरेशन किया गया जिसके नतीजे में 9 खारिज हलाक हो गए हैं। और इस हवाले से भी ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक ये जो ऑपरेशन है DI खान में, ये जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आबाई हल्का है डेरा इस्माइल खान, वहाँ पर ये जो 6 और 7 अप्रैल की दरमियानी शब ऑपरेशन किया गया और जिसमें ये 9 खारिज हलाक हुए हैं। हलाक खारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। हलाक दहशतगर्दों में खारजी गिरोह का सरगना शरीन भी शामिल है जो कि कई बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस रहा और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी मतलूब था। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में ये जो हलाक हुआ है दहशतगर्द शरीन, ये कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत का भी जिम्मेदार था। ISPR ने इस पर भी इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तानी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है और वो अपनी जद्दोजहद दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जारी रखेंगे। अब ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने के लिए अंदरूनी और बैरूनी कुव्वतें मुकम्मल तौर पर सरगर्म हैं। बलूचिस्तान के जो हालात हैं, इन हालात में जिसके तहत मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया था कि एक
جو ہے سخت قسم کا آپریشن لانچ ہونے والا ہے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ بلوچستان کے اندر یہ اس وقت جو شہری، سیاسی اور انسانی حقوق ہیں ان کے اوپر قدغن لگائی جائے، کیونکہ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے اور بلوچستان کو شرپسندوں سے پاک کرنا ہے تو پھر آپ کو کم از کم چند اصولوں کو کچھ عرصے کے لیے فراموش کرنا پڑے گا تاکہ ریاست کا جو امن و امان ہے وہ برقرار رہ سکے۔ اسی حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے ایمرجنسی کے نفاذ کا، لیکن اس حوالے سے جو اجلاس جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے راولپنڈی میں بھی ہوئے ہیں اور لاہور میں بھی ہوئے ہیں، جہاں پر یہ جو تمام کی تمام انٹیلیجنس بیسڈ رپورٹس آئی ہیں جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی تازہ لہر کو ختم کرنا ریاست کی بقا کے لیے ضروری ہے، اور یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ رپورٹس ہیں یہ خود وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب نے لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ایکسکلوسیو ملاقات میں بتائی۔ ملاقات کے بعد جو ہے جہاں پر وزیر داخلہ نے رپورٹ پیش کی اور تمام تر شواہد وزیر اعظم کو پیش کرتے ہوئے ریکمینڈ کیا کہ بلوچستان کے اندر ایمرجنسی کا نفاذ ناگزیر ہے، اور ایمرجنسی اگر نافذ نہیں کی جائے گی بلوچستان میں تو پھر صورتحال اور زیادہ خراب ہوگی، لہذا سخت کارروائی کے لیے یہ کڑوا گھونٹ پینا ضروری ہے۔ ذرائع نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ محسن نقوی صاحب سے ملاقات کے بعد مسلم لیگ نون نے اپنی ایک انٹرنل محفل مشاورت منعقد کی تھی، اور وزیر اعظم صاحب نے اپنے چند معتمد سیاسی رفقا کو طلب کیا تھا، جن میں اسپیکر نیشنل اسمبلی جناب سردار ایاز صادق صاحب، وفاقی وزیر رانا تنویر، سابق وفاقی وزیر سعد رفیق اور وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور جناب رانا ثناء اللہ بھی شامل تھے۔ ان کو طلب کیا گیا تھا اور ان کے ساتھ بھی موجودہ صورتحال پر صلاح و مشورہ کیا گیا، اور بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس بات سے آگاہ کیا کہ جناب اس وقت کی یہ سچویشن ہے اور اس سچویشن کے اندر اس طرح کے اقدامات لینا کیوں ضروری ہے۔ اور اس کے بعد یقینی طور پر اگر وزیر اعظم صاحب نے اپنے سیاسی ساتھیوں کے ساتھ بات کی ہے بلوچستان میں ایمرجنسی کے نفاذ کے لیے، تو پھر یہ بات بھی لازم ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے نواز شریف صاحب کے سامنے بھی یہ ساری کی ساری صورتحال کو رکھا گیا ہوگا، اور اسی کے بعد پھر کراچی میں زیر علاج جناب صدر آصف علی زرداری صاحب سے رابطہ کیا گیا، اور آصف علی زرداری صاحب کو اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور گورنمنٹ اس طرح کا ڈیسیژن لینے کا سوچ رہی ہے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جناب آپ اس حکم نامے پر دستخط نہ کریں تو آپ براہ کرم رخصت پر چلے جائیں تاکہ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپوائنٹ کیا جا سکے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب قائم مقام صدر کے طور پر اس صدارتی حکم نامے پر دستخط کر سکیں۔ اور بلوچستان میں چونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، سردار سرفراز بگٹی صاحب پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں اور اس وقت وہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں، لہٰذا بلوچستان میں ایمرجنسی کے نفاذ کے لیے پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پر بھی اور انتظامی طور پر بھی اعتماد میں لینا ضروری تھا، اور ان کو یہ بات باور کرانا ضروری تھی کہ جناب کل کلاں کو اگر آپ نے نہروں کے ایشو کی طرح آپ کو اگر احتجاج کرنا پڑے تو آپ یہ بات صدر صاحب کہہ سکیں کہ جناب میں نے بلوچستان کے صدارتی حکم نامے پر دستخط نہیں کیے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے یہ جو رخصت پر جانے کا مشورہ تھا اس کو مسترد کر دیا، اور آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جناب میں اگرچہ زیر علاج ہوں ضیاء الدین ہاسپٹل میں، اور ممکنہ طور پر آج یا کل آصف علی زرداری صاحب کو ان کی رہائش گاہ کراچی بلاول ہاؤس میں منتقل کر دیا جائے گا۔ آصف علی زرداری صاحب نے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے ریاست کی طرف سے کہ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے بلوچستان میں ایمرجنسی کے نفاذ کا، تو آصف علی زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کی پولیٹیکل اونرشپ لیں گے، یعنی آصف علی زرداری صاحب خود صدارتی حکم نامے پر دستخط کریں گے، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ پیش رفت ہے۔ دوسری جانب ایک اور اس حوالے سے ایسپیکٹ سامنے آیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سردار اختر مینگل صاحب اس وقت ایک دھرنا دیے بیٹھے ہیں لکپاس کے مقام پر، اور وہاں پر سیکورٹی فورسز نے تمام جگہ کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا ہے۔ اسی پرسپیکٹو میں اختر مینگل صاحب کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے BBC کو،
BBC.com ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر جناب اختر مینگل صاحب کا یہ انٹرویو موجود ہے, اور اس انٹرویو میں اختر مینگل صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بلوچستان میں اس وقت بھارتی مداخلت ہے. اختر مینگل صاحب نے تسلیم کیا ہے, لیکن اختر مینگل صاحب نے بھارتی مداخلت کے حوالے سے مذمت نہیں کی, بلکہ اختر مینگل صاحب نے انڈائریکٹلی بلوچستان میں بھارتی مداخلت کو درست قرار دیا, جو کہ میرے نزدیک بھی بہت ہی زیادہ چونکا دینے والی بات ہے. اس وجہ سے کہ اختر مینگل صاحب کے بارے میں میری ذاتی رائے یہ تھی کہ اختر مینگل صاحب ان چند بلوچ رہنماؤں میں شامل ہیں جو کہ دستور پاکستان کے تابع بھی ہیں, دستور پاکستان کو مانتے بھی ہیں, اور بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی کسی بھی سازش کا حصہ نہیں ہے. لیکن اختر مینگل صاحب کا یہ انٹرویو کا جو کانٹینٹ میں نے ابھی BBC کی ویب سائٹ پر دیکھا ہے, یہ بہت زیادہ چونکا دینے والا ہے, کیونکہ اس میں اختر مینگل صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ بلوچستان کے مسائل کا حل کیسے ممکن ہے, تو اختر مینگل صاحب کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں بلوچستان کے مسائل تو حل نہیں ہوئے, مگر پہلے جو خیرات ملتی تھی اس میں کچھ اضافہ ضرور ہوا ہے. بلوچستان سے متعلق ہونے والے فیصلے چاہے وہ سیاسی ہوں یا معاشی, ان میں بلوچستان کی مرضی اور منشا کو نظر انداز کیا جاتا ہے. بولان میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد ہونے والے قومی سلامتی کے اجلاس میں اپنی عدم شمولیت پر بات کرتے ہوئے اختر مینگل نے دعویٰ کیا کہ انہیں ذمہ داران کی طرف سے کوئی دعوت نامہ نہیں ملا تھا. بلوچستان میں ممکنہ آپریشن کے حوالے سے سوال کے جواب میں اختر مینگل کا کہنا تھا کہ روزے اول سے دیکھ لیں آپریشن کب نہیں ہوا. 1948 کا آپریشن, 1950, 60, 70, ہر ایک دور میں بلوچستان میں آپریشن ہوا, اور پھر جنرل مشرف کا آپریشن. جنرل مشرف کے دور میں جو آپریشن شروع ہوا تھا اس کے خاتمے کا اعلان کسی نے کیا ہے؟ آپریشن تو چلتا آ رہا ہے, بس اس کی شدت میں کبھی تیزی تو کبھی کمی آ جاتی ہے. ان آپریشن سے مثبت نتائج بالکل حاصل نہیں ہوئے, بلکہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمام کا تمام انہی آپریشنز کے نتائج ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں. سوال ہوا کہ پاکستان کے حکام کے مطابق بلوچستان میں, اور یہ جو نقطہ ہے میں اس پر آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا, کیونکہ اسی نقطے میں انڈائریکٹلی اختر مینگل صاحب بھارتی مداخلت کو بلوچستان میں جائز قرار دے رہے ہیں. انڈائریکٹلی وہ کہتے ہیں کہ سوال ہوا ان سے کہ پاکستان میں حکام بلوچستان میں شدت پسندی کی کارروائیوں کو بھارت اور افغانستان کے ملوث ہونے کا اس میں ذکر کرتے ہیں, اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی حکام کا بھارتی مداخلت کے حوالے سے جو موقف ہے وہ درست ہے؟ اختر مینگل صاحب نے اس پر جواب دیا کہ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان نے دوسروں کے معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کی؟ کیا پاکستان نے افغانستان میں مداخلت نہیں کی؟ پھر چاہے کشمیر ہو یا سکھوں کی خالصتان تحریک, جب آپ مداخلت کریں گے تو دوسروں کو خود آپ یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ مداخلت کریں. اگر آپ بلوچستان کے لوگوں کو جائز حقوق دے دیتے تو وہ آج کسی اور طرف نہ دیکھتے, نہ وہ ہندوستان کی طرف دیکھتے, نہ افغانستان کی طرف, اور نہ ہی امریکہ کی طرف. اب یہ جو موقف ہے سردار اختر مینگل صاحب کا, یہ قطعی طور پر اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اختر مینگل صاحب بلوچستان میں بھارتی مداخلت کو جواز دے رہے ہیں. یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان کشمیر میں مداخلت کر رہا ہے, یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان خالصتان, سکھوں کی جو تحریک تھی خالصتان, اس کو بیک کرتا رہا ہے, اور اگر اس کے جواب میں بھارت بلوچوں کی BLA کی سپورٹ کر رہا ہے تو یہ کون سی غلطی ہے؟ اور پھر یہ جواز قرار دینا کہ جناب اگر آپ بلوچستان کو اور بلوچوں کو حقوق دے دیتے تو ان کو انڈیا کی طرف دیکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی. اور یہ والا جو موقف ہے جناب محترم سردار اختر مینگل صاحب کا, یہ تو ایک نئی جہت کو کھول رہا ہے, اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے
کہ بلوچستان میں جو بھارتی مداخلت ہے وہ سردار اختر مینگل کے اوپر بھی حاوی ہو چکی ہے، اور اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ جناب بلوچستان میں آپریشن نہیں ہوگا، یا یہ کہہ دینا کہ جناب بلوچستان کے اندر جو ہے وہ جمہوری اور سیاسی حقوق جو ہے وہ لوگوں کو ملتے رہنے چاہیے، میرا نہیں خیال کہ اب اس بات کی کوئی گنجائش موجود ہے۔ اختر مینگل صاحب کی یہ بات نے ان تمام لوگوں کو بشمول میرے درست ثابت کر دیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر اس وقت گریٹ گیم ہو رہی ہے، اور وہاں پر اس وقت منظر عام پر آ کر مزاحمت کرنے والے لوگ، چاہے وہ مارنگ لانگو ہو، چاہے وہ جو ہے اختر مینگل ہو یا کوئی اور ہو، وہ تمام کے تمام پروکسیز ہیں اور ان کی ڈوریں کوئی اور ہلا رہا ہے۔ اور اختر مینگل صاحب کا اپنی زبان سے یہ انٹرویو انہوں نے معظم فخر کو نہیں دیا، یہ انٹرویو انہوں نے جناب ABC کو نہیں دیا، یہ انٹرویو دیا ہے انہوں نے BBC کو، اور BBC کو دیے جانے والے انٹرویو کو ہم کسی بھی صورت جو ہے نا اس کو غلط قرار ابھی تک تو نہیں دے پائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب اپنے اس موقف کی وضاحت کیا دیں گے، اور دوسرا یہ کہ بلوچستان کے اندر ایمرجنسی یا آپریشن کے لیے اختر مینگل صاحب نے یہ انٹرویو دے کر بھارتی مداخلت اور بھارتی سپورٹ لینے کا اعتراف کر کے خود پاکستان کے ریاستی اداروں کو اس بات کا جواز فراہم کر دیا ہے کہ وہ بلوچستان کے ایشو کو اب ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹو سے دیکھیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ محسن نقوی کی رپورٹ کے بعد ریاست کی طرف سے اہم ترین فیصلے لیے گئے ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد دونوں مجھے یکسو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اب صرف چند دن کی بات ہے کہ حتمی اعلان بھی ہو جائے گا، اور اس کے بعد ممکنہ طور پر گورنر راج نافذ کرتے ہوئے بلوچستان میں ایمرجنسی بھی لگا دی جائے گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔